अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी, आपका होस्ट आमिर अली। जैसा कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे पैकेज, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज का ऐलान किया जो कि इकॉनमी के मुताबिक था, और इसके अलावा जो इशारे थोड़े बताते हैं कोई सर्कुलर टैप भी उस तरह से कम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। लोग उसके बारे में भी कुछ सोच रहे थे। एसएमईज के बारे में जिक्र किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। इसके अलावा पावर सेक्टर को, यानी कि प्राइस बिजली की कम की गई है, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है इंडस्ट्री के लिए। इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमने बुलाया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात हैं, बल्कि बड़े एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, और इनका पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एक बहुत अच्छा मुकाम है। वी वेलकम टू यू आवर शो सर। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे आज आपने प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर सुनी होगी, उन्होंने कुछ पैकेज, और पैकेज में ख़ास तौर पे जो उन्होंने जिक्र खैर किया है कि रिलीफ दे रहे हैं फॉर पावर सेक्टर, और वो भी इंडस्ट्री के लिए। तो डू यू फील कि सम सिम्पटम्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शंस? जनाब, सूरत हाल ये है कि ज़रा सा अगर हम एक सेकंड के लिए देख लें कि इस वक्त हमारी सूरत हाल क्या है, तो जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए, पिछले 2.5 वर्षों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हुआ है वो है 12,000 अरब रुपए से ज्यादा। तो ये 12,000 अरब रुपए से ज्यादा जो इजाफा हुआ, इसको कमाया है एक छोटे से मुख्तसर तबके ने। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो शरह नमू हमारी सुस्त रही, सनतें बंद हुई, ताजिर बरादरी जो है ना, पहले दरखास्त की, फिर एहतजाज किया, फिर गिड़गिड़ाने पर आ गए कि जनाब बिल्कुल हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो कभी किसी ने ये सोचा कि स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे जा रहा है, सनतें बंद हो रही हैं, बरामदात हमारी गिर रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा गिर रहा है हुकूमत के मुताबिक, गुर्बत हमारी बढ़ी है, बेरोजगारी हमारी बढ़ी है, महंगाई जून के मुकाबले में बढ़ी है, और दरामदात ऊपर जा रही है, इम्पोर्ट्स। तो सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है, पहले तो ये देख लें। दूसरा ये देख लें कि 3 चीजें हमारी बेहतर हुई हैं। एक, जैसे मैंने कहा, स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, बैंकों का मुनाफा, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन बैंकों का मुनाफा बढ़ा तो मुनाफा तो उनको मिलता है लोगों के डिपॉजिट से। डिपॉजिट जो है वो है नफा नुकसान में शिरकत। आपका भी अकाउंट है, अपनी चेकबुक देख लें, जो आपके प्रोग्राम देख रहे हैं उनका अकाउंट होगा, नफा नुकसान में शिरकत। तो बैंकों का मुनाफा बढ़ गया, और इनको जो मुनाफे की शरह मिल रही थी, मिसाल के तौर पर जून 23 में 100 रुपए पे 20 रुपए मिलते थे, या 20.5, अब मिले 9%। यानी जिस आदमी ने चंद लाख रुपए रखे थे उसकी आमदनी आधा रह गई, ये भी गिर गया, तो बैंकों का मुनाफा बढ़ गया। तीसरी, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ी है। तो रेमिटेंसेस तो आपको पता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 11(4) से आती है, और मेरे अपने ख्याल से दुनिया में शायद वाहिद मिसाल है कि हमारी एक्सपोर्ट के मुकाबले में रेमिटेंसेस जो हैं वो इतनी ज्यादा हैं। तो रेमिटेंसेस से तो रोजगार नहीं मिलता, अलबत्ता टैक्सों में नुकसान होता है, और जो महंगाई बढ़ती है, ये दो में है। तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो ये बता रही है कि मईशत की सिमत जो है, हमारी पॉलिसी की सिमत जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, उन्होंने बरात मांगी, वज़ीर आज़म ने दे भी दिया, लेकिन सवाल ये है क्या उससे मईशत बेहतर हो जाएगी? क्या उससे जो है ना वो शरह नमू बेहतर हो जाएगी? क्या ये 26 मिलियन लोग हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है जो स्कूल नहीं जा रहे, इतने स्कूल कहीं नहीं ऐसा, वो क्या उनको वो स्कूल जाने लगेंगे? आम आदमी जो 25 करोड़ आदमी में से आम आदमी, उसको इलाज मुआवजा नहीं है, क्या वो बेहतर हो जाएगा? आम आदमी को साफ पानी मैसर नहीं है, सैनिटरी की सहूलियात मैसर नहीं, क्या वो बेहतर हो जाएंगी? इन तमाम चीजों को आप देखें पैकेज। अगर मईशत तरक्की करती है और आवाम को फायदा नहीं पहुंचता तो फिर मुश्किल सा सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने एक चीज़ को इंडिकेट किया कि 12,000 अरब रुपए यानी कि इंडक्ट हो गए, और वो 12,000 अरब रुपए ज़ाहिर हमारी इकॉनमी थे, वो कहीं ना कहीं तो मौजूद थे, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ाना की बुनियाद पे स्टॉक एक्सचेंज जंप करती है। हम रोज़ाना समझते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान में ये कौन सा तेल निकला है जो वो स्टॉक एक्सचेंज रोज़ाना जंप कर रही है। ये बड़ा आम आपने नुक्ता उठाया है। एक और मैं आपको फिगर देखूं, देखिए मैंने दुनिया भर में बहुत टॉप पोजीशन में बैंकिंग की है, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, और दुनिया की मैंने देखी भी है। मैं आज आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ। आज की आप एक सूरत हाल देख लें, पाकिस्तान में जो तमाम बैंक्स हैं, इस्लामी बैंक, फॉरेन बैंक, पाकिस्तानी बैंक, इन सब ने मिला के 25 करोड़ की आबादी के मुल्क को 14,000 अरब रुपए के कर्जे दिए हैं, 14,000 अरब रुपए के सिर्फ। इसके मुकाबले में जो इन्होंने सरमायाकारी कर दी है,
زیادہ تر جو ہے وہ حکومت کے پاس گئی ہے وہ ہے کوئی تقریباً 38,000 ارب روپیہ. اب یہ تجارتی بینک ہیں, ان کا کام تو یہ نہیں ہے نا کہ وہ سرمایہ کاری کریں, تو یہ ساری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں, نہ امریکہ میں, نہ یورپ میں, نہ افریقہ میں, نہ ایشیا, یہ صرف پاکستان میں ہو رہے ہیں. تو جب آپ قرضے نہیں دیں گے تجارت کے لیے, صنعت کے لیے, زراعت کے لیے, برآمد کے لیے, اور ایس ایم ایز کے لیے, مائکرو فائنانس کے لیے, تو معیشت کیسے ترقی کرے گی؟ اور تاجر برادری مطالبہ بھی نہیں کر رہے کیونکہ وہ خود اسٹاک ایکسچینج میں جا رہے ہیں, جی وہاں ڈاکٹر پیسہ لگا رہے ہیں. صاحب, میرا بھی تاجر برادری سے تعلق ہے, میں لاہور چیمبر کا بھی بورڈ ممبر ہوں. تو یہ ایک مطالبہ جب بھی ہمارے پاس وزیر خزانہ بھی آتے تھے تو ہم ان سے یہی مطالبہ کرتے تھے کہ یہ پیسے بجائے اس کے کہ مارکیٹ میں انڈکٹ ہونے کے, یہ اداروں میں آپ جو انڈکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ پیسے لگتے جا رہے ہیں, تو اس کا عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا. بھائی یہ بات آپ نے صحیح کہ عوام کو فائدہ نہ ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. معیشت کو اس لیے نقصان کہ ہو رہا ہے. جی جب بالکل. دن آپ نے جیسے کہا نا کہ 12,000 ارب روپے تو بڑھ گئے نا, کنوں نے کمائے, جنہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں شیئر ہولڈنگز کی تھی انہوں نے منافع کما لیا, وہ کتنے لوگ ہیں. لیکن جب معیشت میں ترقی نہیں کی تو لوگوں کو روزگار نہیں ملا, غربت بڑھی, بے روزگاری بڑھی, مہنگائی بڑھی. تو جب تک آپ برآمد کنندگان کو, تاجروں کو, صنعت کاروں کو, ایس ایم ایز کو, مائکرو فائنانس کو, کہ گھریلو خواتین کو, کسانوں کو قرضے نہیں دیں گے یا وہ نہیں لیں گے خود, تو پھر معیشت کیسے ترقی کرے گی, پھر غربت کیسے کم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج کی سپیچ جو میں نے پرائم منسٹر کی سنی ہے صبح, آج اس کے بعد ظاہر ہے ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, جب میں نے پرائم منسٹر کو دیکھا کہ ان کے سامنے انہوں نے کہا جی میرے سامنے یہ سارے کمرشل بینک والے بیٹھے ہیں, آپ لوگوں نے, وہ تقریباً وہی لینگویج بول رہے تھے جو آپ لینگویج یوز کر رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی آپ نے ایس ایم ایز کو قرضے نہیں دیے, آپ نے ایس ایم ایز کو پرائرٹی نہیں دی, اور پھر خاص طور پہ انہوں نے کہا, اگزامپل دے کے کہا, جاپان کا, ساؤتھ کوریا کا ذکر کیا, اور بھی کچھ ملکوں کے نام لے کے انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ جو ترقی ہوئی ہے وہ ایس ایم ایز کی وجہ سے ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ایس ایم ای ہی وہ سیکٹر ہے جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. لیکن آج سے گورنمنٹ یہ بات کہہ رہی ہے, بٹ یہ تو بات کاروباری ادارے تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں, جیسے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سچ ایز ایسوسیشنز, چیمبرز, یہ تو بڑی دیر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ فیسیلیٹیٹ اس کو نہیں کر رہے, انڈسٹری کو نہیں کر رہے, خاص طور پہ ایس ایم ایز کو. دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ تو ایک سیاسی بات ہے نا, اس لیے کہ جب اسٹیٹ بینک, مطلب جب ہم پاکستان میں بینکنگ کیا کرتے تھے تو اسٹیٹ بینک یہ کہا کرتا تھا کہ جناب آپ نے اتنے چھوٹے کسانوں کو دینے ہیں, اتنے اسمبلیز کو دینے ہیں, اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا. اب یہ ایک ملی بھگت ہو گئی ہے, اسٹیٹ بینک کمزور ہو گیا, ریگولیٹری باڈیز کمزور ہو گئی, تاجر صنعت کار جو ہیں وہ پاورفل ہو گئے, ایسوسیشن پاورفل ہو گئی, یہ حکومت میں بھی آ گئے. تو اب یہ تو ایک سیاسی بیان ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے, جب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 14,000 ارب روپے کے قرضے سب ملا کے, اور کمرشل بینک سرمایہ کاری 38,000 کی کر رہا ہے, تو سب کو پتا ہے, مگر کوئی احتجاج تو نہیں کر رہا, نہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو سیاسی نعرہ ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ 95-96 سے, میں جب باہر سے آیا تھا جب سے میں دیکھ رہا ہوں, کچھ نعرے لگائے جاتے ہیں. کیا ہے؟ ٹیکسوں کی چوری روکی جائے گی, ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع کیا جائے گا, ٹیکس مشینری کی اصلاح کی جائے گی, وہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو گر گیا ہے نا. تو یہ تو سیاسی باتیں ہیں نا. بات یہ تھی کہ آپ احکامات کیوں نہیں جاری کرتے. احکامات جاری کریں کہ آپ مائکرو فائنانس اتنا دیں گے, کسانوں, چھوٹے کسانوں کو اتنا دیں گے, تعلیم کا اتنا بجٹ رکھیں گے, وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ سب کچھ سیاسی اس کے مطابق, یعنی بینکنگ سسٹم میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں جو آپ چیز بتا رہے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں, ریسرچ کے سیکٹر میں, اور کسانوں کے لیے, ایس ایم ایز کے لیے, یعنی اس کو بائفرکیٹ کیا گیا تھا کہ اتنے پرسنٹ یہاں پہ انجیکٹ ہوں گے پیسے. کیا ایسا ہی ہے جیسا میں نے آپ سے کہا ہے؟ دیکھیے, ایک ہوتے ہیں بیانات دینا کہ ہم کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے, ایک ہوتا ہے نیب کے دانت توڑ دینا. تو ان بیانات کو, میں جو بات کرتا ہوں پالیسی, جو فیصلے ہیں, جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, جو صوبائی اسمبلیوں کا فیصلہ ہے, جو وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہے, جو اسٹیٹ بینک کا فیصلہ ہے, جو نیپرا کا فیصلہ ہے, جو ایس سی سی پی کا فائدہ ہے, وہ وہی ہے کہ جس سے طاقتور طبقوں کو فائدہ ہو اور عوام کو فائدہ نہ ہو. دیکھیے ہم اس پر آج کی صورتحال آپ دیکھ لیں, ہمارا اسٹاک ایکسچینج اوپر گیا, بینکوں کا منافع اوپر گیا, آپ نے مان لیے تھے, ہماری نیچے کیا گئی. میں ایک فگر دے رہا ہوں, یہ اسٹیٹ بینک کی ہے, میری نہیں ہے, یہ حکومت کی ہے. پچھلے جو ہے 7 برسوں میں آپ دیکھیں, ہمارا جو اسٹاک وہ ہے ہمارا برآمدات, اس میں اضافہ ہوا $7 ارب, $7 بلین, 7. اور ہماری ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا $27 ارب, $27 ارب.
ابھی 27 ارب ڈالر ریمیٹنس بڑی ایسی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو آپ برآمدات تو بڑھا ہی نہیں رہے ہیں, نہ برآمدات بڑھانا نہیں چاہتے. ابھی آپ دیکھ لیں جولائی ٹو دسمبر آپ کی برآمدات گری ہیں, ایف ڈی آئی بھی گرے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ معیشت کی شرح نمو سست, برآمدات گر رہی ہیں, ترسیلات بڑھ رہی ہیں, امپورٹس بڑھ رہی ہیں, تعلیم کا بجٹ کم ہو رہا ہے, صحت کا بجٹ کم ہو رہا ہے, ترقیاتی اخراجات کا بجٹ کم ہو رہا ہے, اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے, حکومت خود تسلیم کر رہی ہے, غربت بھی بڑھ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ ایک ہمارا ماڈل خراب ہے. لیکن سیاسی بیانات کو اگر آپ لیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہمیں وہ دیکھنا ہے پالیسی کے فیصلے کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے دو چیزیں بڑی پیاری انڈیکیٹ کی ہیں, لیکن آئی وانٹ یو ٹو الیبریٹ اٹ اے لٹل مور. ایک آپ نے ذکر کیا ہے فارن ریمیٹنس ہماری زیادہ ہیں اور ہماری ایکسپورٹس کم ہے. بالکل, کوئی فگر بھی اگر کوئی $32 بلین اور شاید $42 بلین کچھ اس طرح کر کے ڈس بیلنس سی فگر ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے دوسرا جو ذکر کیا وہ ہماری گروتھ ہے, ہماری جی ڈی پی کی گروتھ ہے, جسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 3.something%. تو یہ 3.7% بھی اگر آتی ہے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, تو اس میں سے 2.5% تو میرا خیال ہے آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ بھی تو ساتھ چل رہی ہے نا. آپ نے بڑی اہم بات کی عامر صاحب. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ریمیٹنسز یہ ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کا, آپ کو پتا ہے, کوئی 70-80 ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ بلیک منی ہے. انڈر انوائسنگ بھی ہو رہی ہے, اوور انوائسنگ بھی ہو رہی. تو بہت سے لوگ اس پیسے کو ہنڈی حوالے سے یا مختلف طریقوں سے باہر بھیج دیتے ہیں. وہ پیسہ پھر پاکستان واپس آتا ہے. ایک قانون ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4). اس میں یہ ہے کہ آئی ایس آئی یہ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا سوائے اسٹیٹ بینک کے, جو نہیں پوچھتا. تو اگر سعودی یو اے ای سے ایک ڈرائیور $1,00,000 یہاں بھیج دے, کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے کہ بھائی $1,00,000 کہاں سے آ گیا آپ کے پاس. $1,00,000 جو باہر سے ریمیٹنس آتی ہے اس پر ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے 45 لاکھ روپے کا, کیونکہ وہ انکم ٹیکس فری ہے. تو میرے پاس اگر چوری کا پیسہ ہے, میں اس کو ہنڈی سے باہر بیچ کے یہاں منگا لوں, تو میری یہ انکم ٹیکس فری آمدنی ہو گئی, یعنی میرا یہ پیسہ جسے وائٹ ہو منی گیا. لانڈرنگ کہا جاتا ہے آسان لفظوں میں, ایم آئی رائٹ؟ منی لانڈرنگ جب آپ نے کہہ ہی دیا, اور یہ ہے بھی. مجھے جو خوف ہے, اور مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, جو جس طرح سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, کہ اگر ایف اے ٹی ایف نے کبھی گردن سے پکڑ لیا کہ بھائی یہ تو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں باہر سے پیسہ آ رہا ہے, تو کہاں سے آ رہا ہے, کسی اور ملک میں تو اتنا نہیں آ رہا. تو اگر خدا نہ خواستہ ایف اے ٹی ایف نے پکڑ لیا, آج کل تو اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ امریکہ کے ہم منظور نظر ہیں, بالکل لیکن جب وہ پکڑیں گے تو میں یہ بات, جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے نا, اصل میں بڑا عام نقطہ ہے. اب میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 14 برسوں میں اگر آپ دیکھیں تو $200 ارب کی ریمیٹنسز آ گئی. $200 ارب کی وہ آپ نے فائنانس کر دیا کہ امپورٹ زیادہ ہے, اس کو کر دیا, ٹیکسوں کا نقصان ہو گیا. اگر یہ جھٹکا کبھی خدا نہ خواستہ لگا دیا تو آپ تو پھر یہ چین بھی نہیں بچا پائے گا, اس لیے کہ $200 ارب کا آپ کا تجارتی خسارہ تھا جو آپ نے یہاں سے پورا کیا. اگر اس میں جھٹکا مار دیا, ریمیٹنس آج سے کہاں سے رہی ہے؟ سب سے زیادہ ریمیٹنس آ رہی ہے سعودی عرب, نمبر 2 یو اے ای, یہی ہے نا آپ کا. جی بالکل. تو یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے صورتحال کیا ہے. تو وہ جھٹکا اگر خدا نہ خواستہ لگا, اور وہ ماریں گے. ابھی تو امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, افغانستان میں بھی ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہے. پاکستان کی افواج نے ہندوستان کو شکست فاش دی ہے, اس سے دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں, اور امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ بڑا ملک ہے, $5,000 ارب کے تو اس کے منرلس پڑے ہوئے ہیں, ایک طاقتور فوج ہے اس کا میل وقوع شاندار ہے, اس کا اسلامی دنیا میں وقار بڑا ہے. سعودی عرب نے ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا ہے, بہت بڑی عزت بڑی پاکستان کی. تو اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم ان چکروں میں لگ گئے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا, بڑا گہرا ہے. اب دیکھیے, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے خود کہا کہ بھئی یہ بنیان مرصوص کی بات کی. یہ قرآن کی آیت ہے, آیت نمبر 4. ہمیں فتح نصیب ہوئی, یہ تو آپ مانتے ہیں اللہ کی مدد سے ہوئی, اللہ کی ورنہ مدد. بھارت کو جی شدت ہے بالکل. نا. لیکن جب بنیان مرصوص کی آپ بات کرتے ہیں, آیت نمبر 4 سورہ صف کی, تو میں نے جب اس کو آگے پڑھا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ذرا آنکھیں کھلنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی میں کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ نے جان کی قربانی دی ہم نے جان کی قربانی, اب آپ مال کی قربانی بھی دیں. مال کی قربانی کا مطالبہ کیا مطلب ہے کہ آپ برات مت مانگیں, آپ ٹیکس چوری مت کریں, کیونکہ آگے چل کے پھر سورہ صف میں کیا کہا گیا ہے, نصر من اللہ فتح قریب. آپ کو فتح اس وقت نصیب ہوگی جب آپ یہ کام کریں گے. وہ کام آپ کر نہیں رہے, آپ تو برات مانگ رہے ہیں, تاجر بھی مانگ رہے ہیں, صنعت کار بھی مانگ رہے ہیں, ٹیکس ایمنسٹی بھی ہمارے یہاں آ جاتی ہیں, آپ
جب آپ یہ برات مانگیں گے اور ٹیکس نہیں ہے تو عوام کو کچل کے کریں گے, بجلی کے نرخ بڑھا کے کریں گے, پیٹرول کے نرخ بڑھا کے کریں گے, تعلیم کا بجٹ کم کر کے کریں گے, صحت کا بجٹ کم کر کے کریں گے, ترقیاتی اخراجات کٹوتی کریں گے. تاجر برادری کو نہیں پتا. میں ایک مثال دوں تو آپ کو واضح ہو جائے گا. پہلے تو میں نے آپ کو قرآن بتا دی تھی, ایک مثال آپ سمجھ لیں. پوری قوم کے لیے میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے جو بینکوں کے کھاتے ہیں, منافع پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے, اس کا قانون کیا ہے 26A4 اور 40A بینکنگ کمپنیز آرڈیننس. وہ یہ بتاتا ہے قانون کہ بینکوں کا جو منافع ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس منافع میں کھاتے داروں کو شریک کریں. اچھا, یہ قانون ہے. اوکے. 40 میں تو فکر دوں 40A اور 26A4 بینکنگ کمپنیز آرڈیننس. ہم نے دیکھا منافع اوپر جا رہا ہے اور یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی ہی ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے. کئی ہزار ارب روپیہ کھا گئے یہ غیر قانونی طریقے سے. تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ یہ تو استحصال ہو جائے گا. تو میں اس لیے کہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے. ہمارے پاس منرل ریزروز ہیں, ہماری اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے, ہماری فوج طاقتور ہے, اس نے قربانیاں دی, ہماری پولیس نے قربانی دی, دہشت گردی میں عوام نے دی. ان سب قربانیوں کو مراد کی خاطر بھیٹ پہ نہ چڑھا دیں. ابھی اس کو ہمیں آگے جا کے کمپیٹ کرنا ہوگا دنیا سے. خاص طور سے اب بھارت نے معاہدہ کر لیا, آپ کو بھی پتہ ہے, جو ہے یورپین یونین سے. اب یورپین یونین بھی اب اس کی خوشامد کر رہا ہے, امریکہ بھی ان کے ساتھ خوشامد, چین نے بھی ان کو دوست کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے اور وہ 3ری بننے جا رہے ہیں. ہم 42 سے آگے نہیں جا رہے. تو ہم بھی بن سکتے ہیں ایسے, اگر اپنے آپ کو پیسے کے لالچ کرنے کے بجائے ملک کو بنائیں, وہ نہیں بنا رہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں یہ بتایا. آپ سے تو جتنی باتیں کر لیں علم اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے, لیکن ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اس سے پہلے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کے لیے جانا, وی ہیو ٹو بی بیک رائٹ اوے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو آور پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آفٹر دا بریک ڈاکٹر قیس اسلم نے, جو کہ ایک بڑے ماہر معاشیات ہیں, جو میری بھی انسپریشن ہے. میں بھی ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ویلکم یو ٹو آور شو. اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے, وی اونلی بیسڈ آن اکانومی, کے جو اکانومی پہ بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آج ایک اسپیچ ڈلیور کی ہے ہمارے پرائم منسٹر نے صبح کے ٹائم پہ, جس کا ایک بڑا چرچا بھی ہے. میں کچھ کاروباری حلقوں کے ساتھ انگیج ہوں, چیمبر کے ساتھ انگیج ہوں. دے ور ویری ہیپی. انہوں نے کہا اچھا چلو کوئی نہ کوئی ابتدا شروع ہوئی. اس کے ساتھ انہوں نے کئی باتوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے تو انہوں نے الیکٹرسٹی کی جو پرائس ہے اس کو تھوڑا سا نیگوشیٹ کیا 4-4.5 روپے, جس کا مطلب ہے 1.5 سینٹ پر واٹ. تو یہ اپیرنٹلی تو بڑی اٹریکشن نظر آ رہی ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا پاکستان کی اکانومی؟ دیکھیں ایشوز بڑے انٹرسٹنگ ہیں. شکریہ مجھے یہاں بلانے کا. بائی دی وے ایشوز دونوں طرف سے ہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ. جب بجلی مہنگی ہوتی ہے, آپ اگر یاد کریں تو کوئی مہینہ پہلے آپ کے فائنانس منسٹر نے سے سوال پوچھا ہے کہ فورن کمپنیاں جا رہی ہیں, تو انہوں نے یہی کہا کہ بجلی بھی مہنگی ہے اور ٹیکس کا نظام بھی ایسا ہے. تو ہاں کچھ کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے گئی ہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ. دوسری بات یہ انڈسٹری کو چاہیے ایسی کاسٹ پہ بجلی جس پہ وہ بنا بھی سکیں اور ایکسپورٹ بھی کر سکیں اور کمپیٹیٹیو بھی ہوں. تو آئی ہوپ کہ وہ جو کیلکولیشن ہے اس میں یہ آتا ہو کہ اب انڈسٹری جو ہے وہ ریوائول کی طرف جائے. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم 3% گروتھ 3.7, پرابلم یہ ہے کہ ٹو سلو. آپ نے شاید وہ پاپولیشن کی بات کی تو اسے ڈبل کی ہمیں چاہیے, مگر جب ہم 6% گروتھ پہ جائیں گے تو پھر بجلی بھی استعمال ہوگی, پھر انرجی ریسورسز, ہیومن ریسورسز جو شاید ہمارے پاس اس وقت اس لیول پہ نہیں ہیں جس لیول پہ ہونی چاہیے, ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہیں اینڈ سچ فورتھ. بٹ دا پوائنٹ یو آر میکنگ اور آئی ایم میکنگ, میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے پولیٹیشنز کو پرابلمس پتہ ہیں. جب وہ اسپیچز ایسی کرتے ہیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ پرابلم پتہ ہیں ان کو. اب سوال تو یہ ہے کہ وہ پالیسی, وہ ڈائریکشن, میں اس کو انگریزی کا ایک محاورہ ہے پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از, کہ جب تک انسینٹیو پرائیویٹ سیکٹر کو یا پاورٹی ایلیویشن کو یا
وہ صرف بینک آئی پی پیز ٹیکسٹائل پہ تو نہیں چلنا نا اکانومی نے. اکانومی میں جو نمبر 1 فیکٹر ہے وہ یوتھ ہے. اس کا میں ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا, میں اسکل انہانسمنٹ 21ویں صدی کی اسکل انہانسمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں کی جو اسکول نہیں جاتے, شاید وہ لکی ہے جو اسکول نہیں جاتے, جو اسکول جاتے ہیں ان کا تو کوئی حال نہیں ہے in that context. But the point is پھر آپ پانی کا مسئلہ ہے آپ کا, آپ کے فلڈز بھی آتے ہیں, آپ خشک حالی بھی ہے, کلائمیٹ چینج بھی ہے, تو آپ نے ابھی تک ہمیں نہیں دکھایا کہ آپ سٹوریج کیسے کریں گے, ڈسٹریبیوشن کیسے کریں گے. اور پھر بجلی جس کی بات ہم کر رہے ہیں, وہاں ایک تو تھوڑی سی مہنگی تھی تو لوگوں نے ڈیمانڈ کم کر دی, اور دوسرا پھر یہ شاید سردیاں تھیں تو کیپیسٹی چارجز لگ رہے تھے گورنمنٹ کو, تو جب آپ سستی کرتے ہیں تو شاید یوسیج بڑھ جائے. ہاں, تو انہوں نے کچھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز اگر میں ایک انڈیکیٹر دیکھوں کہ 2023 میں جون میں ہمارے ریزروز لو ترین, یعنی بالکل وی ور اباؤٹ ٹو کلapse اکنامکلی, $4 بلین سم تھنگ اس کے ارد گرد کی کوئی فگر بولی جاتی ہے. بٹ ٹوڈے وی آر ان اے پوزیشن جہاں پہ ہم $21 بلین پلس ہیں, اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ بائی دا جون وی ول کراس $25 بلین بیریئر, 25-26 بلین ہمارے پاس ریزرو ہوں گے. تو یہ کوئی انڈیکیٹر پازیٹیو نہیں نظر آتے آپ کو کہ ہم وی آر موونگ ان اے رائٹ ڈائریکشن؟ بالکل پازیٹیو ہے. حالانکہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 بلین سعودی عرب کا ہے, کچھ یو ای کا ہے, کچھ ہے. بٹ یہ ایشو نہیں ہے نا جی. ایشو تو یہ ہے کہ میں چیزوں کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ irrespective of دی پولیٹیکل پارٹی, یہ آپ کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کا ٹرسٹ ہے. یس, دیٹ از ویری کنٹینیویشن آف ڈیموکریسی جو ہے نا, کہ مشرف کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, بے شک پرائم منسٹرز بدلے, مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی, بے شک پرائم منسٹر بدلے, پارلیمنٹ آپ کی جو ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں ہے. اور یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو آپ کی ریٹنگ, جو آپ کے کو قرضے, یا آپ کے دوست ملک جو آپ کو سپورٹ دیتے ہیں, یا پاکستانی باہر جو بیٹھے ہیں جو اپنی فیملیز کو بھیج رہے ہیں, وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں ڈالر بھی کانسٹنٹ 278-280 کے قریب, وہ 30 روپے جو فلکچویٹ کرتا تھا وہ نہیں کر رہا. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑے سالوں تک یہ نیگیٹو فارمیٹ میں جاتا تھا ڈالر جو ہے وہ. ابھی آ کے مطلب میں جب سے بڑا ہوا ہوں, میں جب صبح اٹھ کے دیکھتا تھا, بیکاز آئی واز بلونگ ٹو اے بزنس فیملی, تو ہمیں پتہ چلتا تھا جی ڈالر آج 3 پیسے اپریشیٹ کر گیا, آج 5 پیسے اپریشیٹ کر گیا. بٹ سنس لاسٹ 1.5 ایئر ہم کنٹینیوسلی ایک پازیٹیو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ صبح اٹھ کے پتہ چلتا ہے 5 پیسے ڈالر ڈیپریشیٹ ہوا ہے, اپریشیٹ نہیں ہو رہا. جی وہ نیچرلی آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اسی پہ ڈالر نے وہ کرنا ہے نا, کہ آپ کا اگر بیلنس آف پیمنٹ آپ نے امپورٹس کو روک لیا کسی سطح پہ, آپ نے حالانکہ بہت زیادہ بڑی نہیں ہے, مگر ایکسپورٹس کو بڑھنے کی کوشش کی, حالانکہ صرف ٹیکسٹائل تھی اینڈ سچ فورتھ, مگر ریمیٹنسز آپ کی 38-40 بلین ہو گئیں. تو وہ پھر ریفلیکٹ کرتا ہے نا اسٹیبلائزیشن آف گیپ نیرو. مگر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا تھا, وہ اکنامک فلسفی کی ہے. کیپٹلزم, میں کمانڈ اکانومی کمیونزم کی بات نہیں کر رہا, میں کیپٹلزم کی بات کر رہا ہوں. اس میں 3 مجھے فلسفیز نظر آئی ہیں. ایک جو ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن, ویلیو ایڈیشن, جو چائنا نے بھی کی ہے, امریکہ نے بھی کی ہے اینڈ سچ فورتھ. اسی کے اندر اب امریکہ اور یورپ جو ہے سروس سیکٹر میں چلا گیا ہے. دوسرا جو تھا وہ فائنینشیل سیکٹر کو سپورٹ دیا ہم نے. میرا خیال ہے کہ بینکنگ, انشورنس, وہ اسٹاک مارکیٹ, ہم نے فائنینشیل سیکٹر سے وہ گروتھ لینے کی کوشش کی ہے, سروس سیکٹر سے لینے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چند لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, ساری قوم کو فائدہ نہیں ہوا. اس میں تیسری فلسفی جس میں بھی ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی تھے, وہ ہے ڈیولپمنٹ.
کہ آپ پاورٹی ایلیویشن کے پروگرامز آپ کے کیا ہیں, آپ کی فار فلنگ ایریاز کو جو کنیکٹیوٹی ہے, آپ کا جو ایس ایم ایز ہیں, آپ کی جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کیسے آپ نے لنک کیا ہے اینڈ سچ فورتھ. یہ اکنامک فلاسفی کا میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ری وزٹ آپ کی پارلیمنٹ میں اکنامک فلاسفی اور تو پھر آپ کی ڈائریکشن, اور اس میں میرا اپنا خیال ہے قصور آپ کے انڈسٹریلسٹ کا ہے کہ وہ بیک بینچز رہے, وہ اکنامک فلاسفی میں انہوں نے اس طریقے سے گورنمنٹ کو ہیمر نہیں کیا. میں ویسے آنیسٹلی ایک چیز میں نے جو آبزرو کی ہے, میں نے تھوڑا سا اس بزنس کمیونٹی میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بیک بینچر کے ساتھ ساتھ لیک آف انفارمیشن پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. انہیں بہت ساری چیزوں کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایگزیکیوشن آف دا پروجیکٹ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایس ایم ایز کے لیے پیکیج دیا ہے آج ہمارے پرائم منسٹر نے, اور انہوں نے بڑا اپنے کمرشل بینکس کو بڑا ہلا کے کہا ہے کہ تمہارے پاس ایس ایم ایز بیک بون, اور انہوں نے اگزامپل دی جاپان کی, کوریا کی, اس طرح کر کے چائنا کی. تو وائی ناٹ یہ ایس ایم ایز کے بارے میں یہ آج انہیں سوچ آئی ہے یا پہلے بھی آنی چاہیے؟ نہیں, یہ سوچ ہمیشہ سے تھی, ہر گورنمنٹ میں رہی ہے. وہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی ایس ایم ایز اور پالیسی میکرز کے درمیان ایک سپنج ہے جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں. وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بیوروکریسی ہو یا گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہو, جو وہ ساری انفارمیشن, وہ سارا پیسہ اس جو گورنمنٹ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہنچاؤ, وہ نہیں پہنچتا, اور اس کی کچھ کلچرل اینڈ سوشل وجہ ہیں. یعنی آپ یو مین دیٹ بیوروکریٹک ہرڈلز کین بی فیسڈ اور دے میک سم گیپ, اور کوئی وہ ایسا بفر بنا دیتے ہیں. وہ پیسہ بیچ میں پلفریج ہوتے 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 وہاں تک نہیں پہنچتا, اور جس کو پہنچتا ہے وہ بجائے انویسٹمنٹ کرنے کے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی ہم ایس ایم ایز کا ہم نے یہ کانسیپٹ بنا لیا ہے نا کہ پیسے آنے چاہیے, اس سے ہم نے اپنا ایک سٹینڈرڈ دکھانا ہے بجائے ویلیو ایڈ کرنے کے کہ ابھی واپس بھی کرنے ہیں, مینوفیکچرنگ کرنی ہے سچ, وہ بھی کرتے ہوں گے. مگر جو میں نے شاید آپ سے بات پہلے بھی کی ہے کہ جب آپ, جو اچھی بات ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو بھرتی کریں گے, وہ سوٹ پہن کے اس کو کہیں گے کہ گاؤں میں جاؤ اور یہ گاؤں میں جا کے دیکھو کہاں کہاں پیسہ چاہیے, تو وہ نہیں جائے گا. آپ کو وہ لوگ چاہیے جو لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, گراؤنڈ کے لوگ. اسی طرح غریب آدمی جو ہے وہ سنگ مرمر کی جو سیڑھیاں ہیں, بینک کی 2 گارڈ کھڑے ہیں, وہ ویسے ہی ڈرتا ہے اندر جاتے ہوئے کہ کوئی روک نہ لے. وہ ہمارا تو وہ ایک کلچرل گیپ بھی ہے جس کو مینٹلی دور کرنا ہے بینکس نے کہ جی پیسہ ہے, لینے والے بھی ہیں, مگر وہ جو انٹرنل انٹیگریشن آف لاجسٹکس ہے, انٹیگریشن آف دیٹ کسٹمر فرام دا بینک. ایک اور ایشو ہے جو فلاسفیکل ہے کہ ایک تھیوری ایس ایم ای کی کہتی ہے کہ 20% ایٹ لیسٹ انٹرسٹ لینا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے ان کے اوور ہیڈز نہیں ہوتے, نہیں اوور ہیڈز نہیں ہوتے, اس لیے ان سے زیادہ پیسے واپس لینے چاہیے. دوسری تھیوری جو اخوت کی ہے کہ نہیں, آپ ان کو امپاور کریں, ان کو پیسے دیں تاکہ وہ اکانومی. ڈاکٹر صاحب, میں نے تو دیکھا ہے when I was staying in China for a long time, I tried to study their banking system. وہ تو اس چیز کے بڑے قائل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایس ایم ایز کو تو وہ بہت کم مارکیٹ پہ بلکہ سروس مارکیٹ پہ جو ہے وہ لون دیتے رہے ہیں تاکہ, اور ایس ایم ایز نے وہاں پہ گرو بڑی تیزی سے کیا. ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ چائنا کی مارکسسٹ فلسفی ہے, وہ کمیونسٹ ملک ہے, اس نے فروغ دیا ہے فری مارکیٹ کو, مگر جو انڈر لائن ہے کہ جب تک لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا, وہ ایجوکیشن میں ہو, وہ بزنس میں ہو, وہ ایس ایم ای میں ہو, وہ پروجیکٹ نہیں چل سکتا. وہی چلے گا جس کا نیٹ رزلٹ قوم کو ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر وہ پروجیکٹ جو ڈیورسڈ ہے باقی قوم سے, اس کو تو ہم کرنے کو تیار ہیں. میں تو بلکہ یہاں تک اب کہتا ہوں کہ ہم نے ابھی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ماڈل لیا ہوا ہے کہ یہاں سے پیسے لو اور باہر لے جاؤ. بالکل. ان دیٹ کانٹیکسٹ مینوفیکچرنگ جو ہمارا بیک بون ہے, جو انڈسٹریل ملک کا بیک بون ہے, جو امپلائمنٹ دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے اور کویسچن کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب
پالیسی ریٹس چونکہ اسٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وی ور ایکسپیکٹنگ کہ پالیسی ریٹ کچھ اور ڈراپ ہوگا, کچھ تھوڑا سا انڈیکیٹر بھی ملے کہ اچھا جی 0.5%, دیٹ از ناٹ مچ. کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے انفلیشن کم ہوا ہے تو پالیسی ریٹ شوڈ ہیو بین ان سنگل ڈیجٹ, یا دوسرے نمبر پہ پالیسی ریٹ ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لیے ڈفرینٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ G20 کے ملک دیکھیے جس میں امریکہ, چائنا, اب تو جرمنی, انڈیا, جاپان, EU, تو آپ کو نظر آئے گا کہ 3 سے 5% انٹرسٹ ریٹ ہے. یس, زیادہ سے زیادہ کوئی ملک ہوگا جو 6% پہ بیٹھا ہوگا, اور امریکہ 1% بڑھانے کی کوشش کرتا ہے یا کم کرنے کی کوشش, تو ایک پولیٹیکل ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. جب انہوں نے 5% رکھا ہوا تھا, ہم نے 22% رکھا ہوا تھا. تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے اکانومسٹ بیوقوف ہیں یا ہمارے اکانومسٹ بیوقوف ہیں. کہیں تو گیپ موجود ہے. بٹ دا پوائنٹ آپ کا بالکل صحیح ہے کہ جب تک انڈسٹری کو سنگل 8 یا 9% پہ نہیں ملے گا وہ, مگر میرا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ کوئی لون دے کے 10-15% پہ پیسے بنا لیتے ہیں. بینکس کے لیے تو بڑا ایزی بزنس ہے, وہ جو 1000 روپیز کما رہے تھے. ایک اور اس میں فلسفی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر 5% ہے امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ اور آپ کے یہاں 10% ہے, حالانکہ زیادہ ہوتا تھا, تو سیدھا سیدھا آپ کہہ رہے ہیں امریکن کو کہ وہاں سے 5% پہ قرضہ لے کے یہاں 10% پہ لگا دو, بغیر وجہ سے آپ کو 5% مل جائیں گے, تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اب اینڈنگ کی طرف جانا ہے. ہمارے پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی کو دیکھنے کا شکریہ. مائی ویری ویلیبل گیسٹ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی, ڈاکٹر قیس اسلم, دے ور ود می. آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.